सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। इमरान खान के ख़ानदान ने आज PTI की क़यादत और वकला रहनुमाओं पर अलल ऐलान अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इमरान खान की तीनों बहनों ने आज एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन PTI और सीनियर क़यादत पर सवालात उठाए हैं। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने पैगाम भेजा था कि सीनियर वकला जाके उनके केसेस लगवाएं, मगर इमरान खान के टिकट होल्डर वकला नहीं हुए। कहाँ हैं वो? अलीमा खान ने हामिद खान, लतीफ़ खोसा, अली ज़फ़र और सैयद अली बुखारी का नाम लिया और कहा कि ये सब वकला कहाँ हैं, पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहाँ हैं और वो क्या कर रहे हैं। सुनिए कि इन सख्त अल्फाज में उन्होंने तनकीद की। इसके अलावा भी PTI में तकसीम है। हम देख रहे हैं मौजूदा वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी और साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान तलखियाँ बढ़ रही हैं और अब मामला है साबिक़ वज़ीर आला की सिक्योरिटी को लेकर। सो हम यही डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में कि आज इमरान खान की बहनों को, उनके ख़ानदान को इस अंदाज़ में पार्टी की लीडरशिप और वकला के ऊपर अदम एतमाद करने की नौबत क्यों पेश आ गई। इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है सैयद अली बुखारी साहब को, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बुखारी साहब, आपका तो कैटेगोरिकली आपका भी नाम लिया अलीमा साहिबा ने उन वकला में जिनके हवाले से वो कहती हैं कि ये मुतहरिक नहीं रहे हैं। तो क्या दलील है आपके पास? बैरिस्टर गौहर साहब ने तो अपनी वजाहत पेश की है, आप क्या कहते हैं? क्योंकि बड़ा कैटेगोरिकली आपका नाम लिया, इस्लामाबाद को भी मेंशन किया उन्होंने साथ में। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सर आपका। देखें, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। पहली बात तो ये थी कि आज की प्रोसीडिंग्स के हवाले से बात करूँ। आज वहाँ पर जब जाना था तो मेरे पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मैंने मैसेज चलाए, सारे सहरी के टाइम भी चलाए, लेकिन ATC कोर्ट में अपनी तारीखें होगी जहाँ पर वारंट्स निकलने थे, पहले वहाँ गए। फिर सलमान अकबर राजा का ट्वीट मौजूद है, उन्होंने बाय नेम मुझे कहा कि अली बुखारी आप सारे काम छोड़ दें और हैदर सईद का जो पेश होना है उसको मैनेज करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। आज देख लें रूट उसके अंदर। तो देन उसके बाद जब मैं वहाँ से फारग हुआ, हाई कोर्ट गए तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट जाना है। जब ये गौर साहब ने किया तो आई वॉज इन द सुप्रीम कोर्ट। थोड़ा सा उनको आई पर्सनली बिलीव के इंफॉर्मेशन जो है प्रॉपर तरीके से मिली, क्यों नहीं एज़ फार एज़ माई ओन मेरी हद तक जो बात है। अदरवाइज़ तो मैं तो उस टाइम भी उनके साथ था जब पाकिस्तान पूरे में 12 बंदे थे। उनको पता है मेरे साथ जेल में इकट्ठे जाना आना सारे केसेस में, एंड शी इज़ लाइक माई मदर। उनमें कोई ऐसी बात ये नहीं तो है। फिर जो उन्होंने नाम क्यों उन्होंने नाम लिए हैं? देखिए वहाँ तो ये नाम उनकी खुद की तरफ से कहे गए होंगे, उनको किसी ने कहा कि आई डोंट नो जी, आई डोंट नो। मेरे लिए बड़ी रिस्पेक्टेबल है, खान साहब की बहन है और हमारे लिए, मैंने जैसे पहले कहा, वालदा की जगह रखती हैं और मेरे से बड़े अच्छे उनके टर्म्स हैं। और उनको पता है कि जब मुश्किल वक्त था, जब पूरे पाकिस्तान में 9 मई के बाद कोई लोग नहीं निकलते थे, तो 10-12 बंदे जो थे उनमें अली बुखारी शामिल था। और 9 मई को भी खान साहब के साथ जब उनकी अरेस्ट हुई तो एज यू ऑल नो कि जो डंडे पेपर स्प्रे हुए तो आखिरी बंदा मैं ही था वो। सो कहने का मकसद ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं पार्टी की तरफ से, उससे कोशिश होती है कि 100% उससे भी ज़्यादा हो। और ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, आप देख लें सलमान राजा साहब का ट्वीट है आज का कि अली बुखारी को मैंने कहा कि जहाँ भी हो सारे काम छोड़ के, वो जो लड़का कल हमारा अरेस्ट हुआ था जिसके वो कोई ट्वीट्स का इशू था या कुछ वीडियोज़ का इशू था, हैदर जो है वहाँ पर अपीयर हो। तो मैं पहले मेरे अपनी तारीख थी सुबह दहशतगर्दी कोर्ट में, जहाँ पर सुबह गए जज साहब के 2 घंटे वहाँ पर हम क्योंकि ट्रायल था और उन्होंने एज अ मुल्ज़म वहाँ पर मैं पेश हुआ। वहाँ से निकल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जब हाई कोर्ट पहुँचा फिर डायरेक्शन है कि वापस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएँ, उसके केस के लिए वापस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, फिर हाई कोर्ट वापस आया। उस टाइम ये प्रोसीडिंग सुन लें, ये प्रोसीडिंग खत्म हुई, फिर पता चला सुप्रीम कोर्ट जाना है, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट गया। और अभी जो अपने क्लिप चला रहे थे मेरे प्रोग्राम में, गौर साहब के साथ मैं वहाँ मौजूद था। तो वो कोई मैं कहूँगा इसको गौर साहब के हवाले से जो उन्होंने कहा, उसमें भी आपको लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, बेखबरी थी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी। मैं भी उनको शक्ल नज़र नहीं है क्योंकि हर जगह देखती हैं मुझे, हर जगह वो उनको मैं नज़र आता हूँ। आज नज़र नहीं आऊँगा, उनको ये रीजनिंग नहीं पता कि व्हाट वाज द रीज़न। ऑल्दो जो वहाँ इकट्ठे होने का जो वकला का सारा जो मैसेज चला वो मेरी तरफ से चला। लेकिन बुखारी साहब, अब बात ही मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, वो उनकी बहनें हैं, उनके अपने कंसर्न्स हैं, पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उनके अपने कंसर्न्स हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि आपके पार्टी के सपोर्टर्स बहुत ही जज्बाती हैं और इस वक्त तो उनके जज्बात वैसे भी अपने पीक पर हैं। बेखबर होकर भी, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ना होते हुए, जिस अंदाज में एक अल्टीमेट बयान के तौर पे अलीमा साहिबा ने बात कही है, इसने आपको और दीगर जिन रहनुमाओं के नाम लिए गए, वकला रहनुमाओं के, उनको एक ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया है अपने पार्टी के सोशल मीडिया के सामने, अपने सपोर्टर्स के सामने।
نہیں جی بالکل بھی نہیں, کم سے کم میں تو بڑے سیٹسفائڈ ہوں, تھینکس ٹو آل مائٹی اللہ, تھینکس ٹو عمران خان صاحب. سب سے زیادہ ٹرسٹ لیول ان کا ہائی رہا ہے, آج بھی ہے. ان کی فیملی کا بھی ٹرسٹ لیول ہائی ہے, پارٹی کی لیڈرشپ کا بھی ہے, اور ورکرز کا بھی ہے. باقی بات یہ جذباتی تو میں بھی ہوں, کیونکہ یار میرا لیڈر ہے عمران خان صاحب, ان کی آنکھ کا پرابلم ہوا ہے, اتنا زیادہ ایشوز آیا, اور ہم گراؤنڈ پہ بھی ایز اے پولیٹیکل ورکر بھی اور وکیل بھی, ایز اے لیگل اسپیکٹ بھی دو جگہ میں اپنی پارٹیسپیشن کرتا ہوں, جسے کہتے ہیں نا بیٹل لڑے ہیں ہم لیگل اسپیکٹس کے اندر بھی اور پریکٹیکلی آن گراؤنڈ بھی. سو اس کے اندر بات یہ ہے کہ اس کا کوئی رد عمل آپ کو نہیں دیکھنا پڑے گا ان کے اس بیان کا, آپ کو کارکن کا غم و غصہ ایسے کوئی خدشات ہیں آپ کے؟ میں افسا بین کوئی 2023-24 میں تو پارٹی میں آیا نہیں, میری تو آدھی لائف گزری ہے پارٹی کے اندر. سو دا تھنگ از کہ اتنا عرصہ 10-12-15 سال پارٹی کے ساتھ ہوں تو آپ کو بچہ جانتا ہے, آپ سب کو جانتے ہیں, آپ لوگوں کے سامنے جوان ہوئے, یہاں تک پہنچے, بہت سے بچے ہمارے سامنے آگے آئے, بزرگ بھی ہیں سارے. سو بات یہ ہے کہ اس چیز میں تو ایشو کوئی نہیں, نہ کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے, نہ کبھی اس طرح کی کوئی معاملات کیے کہ کسی جگہ بھی پارٹی کو لیٹ ڈاؤن کیا ہو یا عمران خان صاحب کی ذات کو لیٹ ڈاؤن کیا ہو, کبھی بھی نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ٹرسٹ کا لیول یہ ہے کہ جب محمود خان اچکزئی صاحب کا اور راجہ ناصر صاحب کا اسٹیٹمنٹ میں باہر لے کر آیا تھا, اس کے بعد جب کنفرمیشن کال آئی 4 میسیجز اور بھی باہر آئے تھے, 5 کے 5 میسیجز جب اندر نیکسٹ ڈے پہ میں نہیں کیا تھا, نیکسٹ ٹائم کوئی اور گئے تھے تو انہوں نے کہا علی نے جو بات کی ہے 100% میں نے کی اس. سو ان چیزوں سے دیکھیں, ان کی بہنیں ہیں, ہمارے لیے بزرگ ہیں, وہ ان کا سٹیٹ آف مائنڈ بھی دیکھیں نا, جن کا بھائی بیمار ہے, جن کا بھائی جیل میں ہے, بھابھی جیل میں ہے, بھانجا جیل پہ ہے, خود ان پہ لاہور میں پرچے ہیں, پنڈی میں پرچے ہیں, اسلام آباد میں پرچے ہیں. سو یہ چیز میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ آج یہ چیز یہاں پر ڈسکس بھی ہونی چاہیے, بیکاز کہ سب سے بڑی ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو 25 تاریخ رات کو لے کر آ گئے, وہ چیز ڈسکشن نہیں ہوگی. ان کے پارٹی کے ہر بیان کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ پھر کیسے نہ کیا جاتا, آپ لوگوں جیسے میں ایک چیز ایڈ کر لوں کہ آئی واز انڈر دی امپریشن کہ آج ڈسکشن میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ گورنمنٹ نے ان کی بہنوں سے یا ان کی فیملی سے رابطہ کیوں نہیں کیا کہ جب ان کو لے کر چلے, ہم تو پولیٹیکل ورکر ہیں. مجھے اجازت دیں بخاری صاحب, انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب کا اگین نام لیا اور کہا کہ انہوں نے خان صاحب کے صحت کے معاملے کو فارغ کروا دیا, جو بھی ہم نے آپ کو بیان سنا. غالباً ان کا اسی طرف اشارہ تھا کہ جو بریفنگ لینے کے لیے وہ چلے گئے حکومت کی میڈیکل ٹیم سے. اب یہ وہ اعلان کرتی ہیں کہ خان صاحب کے علاج کا معاملہ صرف خاندان دیکھے گا. یہ بھی آپ کی پارٹی کے اندر بھی ڈسکس ہوا ہے معاملہ, یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اب پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, صرف ان کی بہنیں اس کے اوپر بات کریں گے؟ دیکھیں یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے, یہ خان کی ذات کا جو ایشو ہے نا, یہ ان کی صحت کا جو ایشو ہے, یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے, ہر پاکستانی کا ایشو ہے. پرائورٹی ان کی فیملی کی ہے, کیونکہ آپ کا بلڈ ریلیشن جو ہے دیٹ از آن دا ٹاپ پرائورٹی, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. کل میرے بزرگ بیمار ہوتے ہیں, میں بیمار ہوتا ہوں, تو آپ کی سب سے پہلے خاندان کی پرائورٹیز ہوتی ہیں, اور آپ کی جتنی پولیٹیکل ورکرز ہیں, پولیٹیکل پارٹی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ان کے لیے بھی یہ پرائورٹی ہے, پورے پاکستانیوں کے لیے پرائورٹی ہے. اس لیے کسی کی پرائورٹی یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 بائی 1 چلیں گے نہیں, لیکن یہ حکومت کا تو فرض بنتا تھا نا کہ یار آپ اگر گور سے بات کر رہے ہیں, بیرسٹر گور صاحب سے, تو ایز اے پارٹی چیئرمین بات کر رہے ہیں نا ان سے, ایز اے پولیٹیکل ورکر بات کریں. یار ان کے گورنمنٹ جو ہے ان کی فیملی سے بھی تو بات کریں نا, ٹینر منسٹر صاحب ان کا بھی تو نام ہے نا, ان کی بہن سے بات ہم نے کی. کیونکہ جب تک یہ چیز پولیٹیکل پارٹی سے بھی نہ انگیج کرے, علیمہ صاحبہ کے بیان کا کیا مطلب ہے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی, چاہے ان کی بہنوں کی ہو, پرائورٹی پہ ہونی چاہیے, ان کی فیملی کی نہیں ہوگی, ان کی صحت ان کے ڈاکٹرز کی نہیں ہوگی, تو یہ چیزیں تو یوں ہی پڑی رہیں گی نا. یہ تو اوپن پینڈورا باکس ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس اعلان کے بعد پھر یہ پریشر آئے گا کہ حکومت جو ہے, اب اگر ایک مثال کے طور پہ اگر آئندہ کوئی صحت سے متعلق معاملہ ہے اور حکومت کو رابطہ کرنا ہے, تو وہ بیرسٹر گوہر سے رابطہ کریں گے, تو بیرسٹر گوہر صاحب کہیں گے کہ یہ ہمارا اختیار نہیں ہے, علیمہ صاحبہ سے بات کریں. آپ 2 باتوں کو کلب کریے. میں کہہ رہا ہوں بیرسٹر گوہر سے بھی رابطہ ان کا ہوتا ہے تو پولیٹیکلی ہونا چاہیے, لیکن حلیمہ صاحبہ سے اور ان کی ڈاکٹر عظمیٰ سے, دوسری بہن سے, ان کی فیملی ممبر سے رابطہ تو کرنا چاہیے نا. بخاری صاحب, علیمہ صاحبہ نے اختیار لے لیا بیرسٹر گوہر صاحب سے اپنے اس بیان کے ذریعے. دیکھیں یہ چیز دس از سم تھنگ ایلس. آپ جو بات کر رہی ہیں وہ تو کہہ رہی ہیں نا, ہم آپس میں ایک کہتا ہے کہ آپ نے ان کی صحت کے بارے میں کرنی ہے, دوسرا کہتا ہے آپ کی صحت. سب کے کنسرن صحت ہے نا, لیکن وہ ہیں کسی کسٹڈی میں, خود گورنمنٹ کی کسٹڈی میں, انٹیریئر منسٹری جواب دے گی. اچھا کون رابطہ کرتا ہے مجھے یہ بتا دیں, کیا میں گوہر صاحب XYZ کوئی کرتا ہے یا علیمہ کوئی بھی نہیں کرتا, گورنمنٹ بتاتی ہے ہمیں, یہ اس کے تھرو پتہ لگتا ہے یا آپ کے چینلز کے تھرو پتہ لگتا ہے. تو بھائی اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ گھر والوں کو لوپ تو لیں نا, آپ گھر والوں کو بتائیں تو صحیح کہ آج یہ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, ان کی صحت ایسی ہے, ان کے پرسنل ڈاکٹرز تک اندر نہیں جا رہے. لیکن اب پارٹی کی پوزیشن کیا ہے اس کے اوپر بخاری صاحب؟ پارٹی تو بالکل کلیئر ہے نا جی. پارٹی ہماری, اگر آپ کے پارلیمنٹیرین سپریم کورٹ کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں, اگر وکلا ادھر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہائی کورٹس کے باہر, ڈسٹرکٹ کورٹس میں بیٹھے ہوتے ہیں, یا آپ کے دہشت گردی کورٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, سب کا ایک ایجنڈا ہے نا. ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا یہ ہے کہ خان صاحب کی صحت کے بارے میں بتایا جائے, ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے, ان کے پرسنل فزیشنز کو ملنے دیا جائے, ان کی بہنوں کو ملنے دیا جائے. اور کیا ایجنڈا؟ سب کے سب ایک پیج پہ. پروسیس علیحدہ ہو سکتا ہے, پروسیجر علیحدہ ہو سکتا ہے, لیکن ایم تو ایک ہے نا. بڑی سمپل سی چیز ہے, اس کے اندر تو کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اگر آپ نے پہلے بات کرنی ہے, آپ چیئرمین سے بات کرتے ہیں, سیکرٹری جنرل سے بات کرتے ہیں, پارٹی ہیرارکی سے بات کرتے ہیں, تو آپ ان کی فیملی سے بھی تو بات کریں نا, ان کو بھی بتائیں.
ٹھیک ہے، لیکن اب آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں آپ لوگ کہ اگر بیرسٹر گوہر صاحب کا اب اس معاملے کے اندر کوئی انپٹ نہیں ہوگا، اگر ان کو یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ اب آئیے آپ کسی علاج کی مانیٹرنگ کر لیں بطور پارٹی کے چیئرمین، ان کا اس معاملے کے اندر کوئی میں پرسنلی بلیو حصہ کرتا ہوں نہیں کہ ان کو بھی جب کہا جائے گا تو وہ بہنوں کو ساتھ رکھ کے یعنی ماں پاپا کو ساتھ رکھ کے کوئی ڈیسیژن ہے۔ اس سے پہلے تو بریفنگ لے کر علامہ صاحب کے ساتھ وہ آ گئے تھے، اس میں بہنیں تو نہیں تھی ساتھ میں نے اپنی آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف کہ اگر ان کو بھی اپروچ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی فیملی کو ساتھ رکھیں ٹھیک، سید علی گے. دیکھیں نا بخاری مجھے صاحب اگر اپروچ کریں گے میری اپنی آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف کہ مجھے اگر کہیں گے جی خان صاحب کی بریفنگ لینے جانا تو میں کہوں گا اوکے فائنلی میں ان کی فیملیز کے ساتھ ہی جاؤں گا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ایک دفعہ انکار ہو بھی چکا ہے اس سلسلے میں کہ اگر فیملی ساتھ لیکن اب جب جاتے ہیں جب نہیں گیا وہ اس کو کہا گیا آپ لوگوں نے میڈیا پہ کہا وہ گیا نہیں، ایک بندہ تو جا رہا تھا کہ یار کیسے جائیں ان کی فیملیز کو. اچھا ایک چیز اور بخاری صاحب، جب میں نے گوہر صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا مجھے تو کہا ہی نہیں کسی نے کہ آپ اکیلے. بخاری صاحب یہ آپ کے خیال میں جو بیرسٹر گوہر صاحب اس دن بریفنگ لے کر آ گئے تھے، اس نے جو یہ صحت کا معاملہ ہے اس کے اوپر حکومت کو ایک اپر ہینڈ دیا کہ یہ ساری چیزیں ہم جو کر رہے ہیں اس پہ اتفاق رائے ہے پی ٹی آئی کا، اس کا نقصان ہوا بیرسٹر گوہر صاحب کا اس دن وہ بریفنگ سننے جانے کا؟ دیکھیں ایسے نہیں، بریفنگ میں اکیلے تو نہیں تھے، مجھے میری راجہ ناصر صاحب سے بھی بات ہوئی، اس کے علاوہ ہمارے سیکرٹری جنرل سلمان راجہ صاحب سے بھی اس کے اوپر بات ہوئی کہ کیا پوزیشن تھی. ہمارے جو ڈاکٹر جو بتائے گئے تھے ان کی کسی ڈاکٹر سے بات ہوئی نہیں ہوئی. تو یہ چیزیں اتنی ارجنٹلی ہوتی ہیں اور اتنی مطلب وداؤٹ میکنگ اینی ڈیسیجن ٹائم لیے بغیر، اور چیزیں پرائورٹی یہ ہوتی ہے کہ یار خان صاحب کی صحت سے متعلق کوئی انفارمیشن بھی آتی ہے تو اس کو اویل کیا جائے، کوئی اپرچونٹی بھی آتی ہے تو اس کو اویل کیا جائے اور دیکھا جائے کہ خان صاحب کی صحت کیسی ہے، اور جو جس قابل کر سکتا ہے وہ کرے کیونکہ ہماری پرائورٹی ہے وہ. اب اگر اپرچونٹی آتی ہے تو فیملی کے بغیر کوئی نہیں ملے گا ان کو. آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف، جی میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، پارٹی کے تو اس کے اوپر بات ہی نہیں ہوئی نا، پارٹی کے تو اس کے اوپر کوئی ہمارے کور کمیٹی میں، لیگل کمیٹی میں، پولیٹیکل کمیٹی میں تو یہ چیز ڈسکس ہوئی بھی نہیں، ہونے بھی نہیں چاہیے یہ پرسنل. لیکن ایک پاکستانی کانسٹیٹیوشن ایز اے بلڈ ریلیشن، ایز اے مسلم، ایز اے آپ کا جو بھی لا ہے، موریلٹیز ہیں، وہ یہی کہتی ہیں کہ یار بلڈ ریلیشنز تو لے کر جائیں نا. ٹھیک ہے بخاری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی پارٹی میں آپ کیونکہ ذکر کر رہے ہیں وہاں ڈیبیٹ ہوئی، اس پہ بھی ہمیں بڑا اختلاف رائے نظر آتا ہے. جیسا کہ سی ایم آفریدی صاحب کی طرف سے جو رہائی فورس کا اعلان کر دیا گیا، خبریں یہی ہیں کہ اس کے اوپر بھی اختلاف رائے پایا گیا. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، پھر مسلم لیگ نون کا موقف ہوگا بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی اندرونی تقسیم. اس کے علاوہ آج جو بیانات علیمہ خان نے ایک طرح سے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا پارٹی کے وکلا پر، اور جو تقسیم کا معاملہ ہے اس پہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گنڈا پور اور موجودہ وزیر اعلیٰ کے درمیان اختلافات، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور خیبر پختونخوا میں بالخصوص دہشت گردی کے واقعات میں ہوش ربا اضافہ، تمام معاملات کے اوپر صوبائی اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عباد صاحب، اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا اسمبلی. بہت بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کے لیے. پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو سیکیورٹی صورتحال ہے، کیونکہ دہشت گردی کے واقعات میں ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان کی طرف سے افغانستان میں ایئر سٹرائکس کی گئیں، لیکن اس کے بعد دہشت گردی میں کمی نہیں آئی ہے، بلکہ واقعات مزید بڑھتے ہوئے میں نظر آ رہے ہیں. سو کتنا کنسرننگ ہے یہ وجوہات اس کی، آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ کیونکہ ایک یہ بھی تنقید ہے کہ اگر صوبے کے ساتھ وفاق مل کر ایک مشترکہ پالیسی بناتے تو یہ جو ایک سب سے بڑا چیلنج ہے دہشت گردی کا، اس سے نمٹنے کے لیے کوئی بہتر راستہ نکالا جا سکتا تھا، لیکن دونوں طرف سے سنجیدگی نہیں دکھائی گئی. شکریہ آپ سے. یہ بالکل یہ جو ایشو نمبر 1 ہے ہمارا پورے ملک کا، اسپیشلی پختونخوا کا، وہی دہشت گردی ہے. اور یہ دہشت گردی آج کل یہ جو لاسٹ 10 days سے جو اضافہ ہوا ہے، تو آج جس وقت ہم بات کر رہے ہیں تو بدقسمتی سے یہ حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں. لیکن ایک چیز آپ نے جو بات کی کہ صوبہ اور مرکز مل کر اور کوئی بات کرے تو پر کیا اس کی کیا الٹرنیٹیو ہے؟ یہ صوبہ اور مرکز نے مل کر یہ چیزیں کی ہیں. یہ ایپیکس کمیٹی کی جو میٹنگ تھی تو ایپیکس کمیٹی میں کور کمانڈر بھی اس کا ممبر ہے، IGFC بھی اس کا ممبر ہے. یہ اس کے بعد جو انٹیریئر منسٹر پشاور آتے ہیں تو اس میں بھی کور کمانڈر آفس میں جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی سیم آن بورڈ تھا، اس کے سیم بھی ادھر تشریف رکھتے تھے، کیبنٹ ممبر بھی تھے. تو ان سائڈ جو میٹنگ ہوتی ہے، جو پالیسی بنتی ہے، تو اس پر پختونخوا حکومت، چیف منسٹر، اس کے کیبنٹ کی یہ سٹانس ہے. جو میٹنگ ہوتی ہے باہر نہیں، میڈیا پر یا چوک و چوراہوں میں یا پریسر جو یہ دیتے ہیں اس کی بات میں نہیں کر رہا. جو اندر سیکیورٹی میٹنگ ہوتی ہے یا پیم سے جب وہ ملتے ہیں تو اس پر دہشت گردی پر وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک ہی پیج پر ہے، یہ ہم سب کا ایشو ہے، پورے ملک کا ایشو ہے. اندر تو یہ بات ہوئی ہے، اندر تو اس نے ڈیزائن نہیں کہ اندر تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کے خلاف ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کے پاس کوئی اور الٹرنیٹیو ہے، کوئی آپشن ہے تو ادھر بتا دیتے. وہ پراپر فورم ہے، ایپیکس کمیٹی نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے، پراپر فورم وہی ہے. وہ چیئر کرتے ہیں چیف منسٹر، اور باقی جو سٹیک ہولڈر ہے اس کے ممبر ہے.
تو ادھر تو یہ سب کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے نہیں. تو یہ پوزیشن اب ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کی سیکیورٹی آفیشل سے ملاقات ہوئی تھی, یہ آفریدی صاحب کی اس وقت تک کی پوزیشن ہے یا ابھی بھی برقرار ہے کہ ہم اس معاملے کے اوپر ایک پیج پر ہیں؟ کیونکہ ریسنٹلی جو ان کا بیان ہے وہ یہ ہے کہ ہماری لڑائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے. پھر ایک عمران خان صاحب کے لیے رہائی فورس کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے. انہوں نے تو اس کو مزید ایلیبریٹ نہیں کیا, لیکن تاثر یہی لیا جا رہا ہے کہ وہ ایک پیرلل فورس بنانا چاہتے ہیں. وہ کس سے لڑے گی وہ فورس, یہ بھی ہمیں ابھی معلوم نہیں ہے. تو یہ ابھی تک ان کی پوزیشن برقرار ہے کہ وہ ون پیج پر ہیں وفاق کے ساتھ یا پھر ریاستی پالیسی کے ساتھ؟ نہیں, یہ میں کہہ رہا ہوں اس کے پاس کیا الٹرنیٹ کیا ہے, کوئی آپشن کیا ہے. اگر مذاکرات کی بات ہے اس کے, یا تو آپ لڑیں گے یا بیٹھیں گے ٹیبل پر. تو ٹیبل پر تو ہم بیٹھ گئے, دوحہ میں مذاکرات ہوئے, ٹرکی میں مذاکرات ہوئے, ادھر یہ چیزیں رکھی گئی. ادھر وہ طالبان نے کمٹ کیا, جو ٹی ٹی اے والے, جو افغانستان میں جس کی گورنمنٹ ہے, کہ ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں کریں گے. بدقسمتی سے وہ ہو رہی ہے. آج اگر وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو خودکش کے تحفے دے رہے ہیں, تو کیا ہم پھول اس کو پہنائیں, ہار پہنائیں, کیا کریں, اس کو ریبٹل نہ کریں, کیا ہمیشہ ہم جنازے اٹھائیں گے؟ تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. اگر اس کی یہ بات ہے, آپ نے جو بات کی, ابھی پھر میں کہہ رہا ہوں, آنیئر کہہ رہا ہوں, آپ کے ویورز کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی سہیل افریدی چیف منسٹر ہے, آج بھی وہ چیئر کرتے ہیں ایپکس کمیٹی کو. یہ ایشو نمبر 1 ہمارے صوبے کا رہائی فورس, یا یہ 10 دن سے جو ادھر بیٹھے ہیں ود ہز کیبنٹ, ود ہز ایم پی ایز, کبھی سپریم کورٹ کے باہر, کبھی ہائی کورٹ میں, کبھی اڈیالہ کے باہر, کبھی پختونخوا ہاؤس. تو ہمارا ایشو نمبر 1 یہ ہے جو ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں. تو کل وہ میٹنگ کال کرے, اس میں پھر بھی یہ لوگ ہوں گے, تو الٹرنیٹ وہ دے دے. کیونکہ میٹنگ میں تو وہ یہ مانتا ہے کوئی اور الٹرنیٹ ہے ہی نہیں, کوئی اور سلوشن ہے ہی نہیں. سلوشن یہ ہے, یہ بائی جو پاپولر نیریٹو ہے, اپنے جو ورکر سپورٹر ہے اس کو فیڈ کرنے کے لیے یہ ویسے بیانات دیتے ہیں. اس سے خوشائن یہ ہوتا ہے, اس سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ یہ فورس بناتے کہ پختونخوا میں امن لانے کے لیے فورس بنا رہا ہوں, تو میں سب سے پہلے ممبرشپ میں لیتا اس کا, کہ پختونخوا کے مسائل کے حل کے لیے کچھ کر رہے ہیں, تو میں ہوتا اس کا ممبر. ڈاکٹر صاحب یہ جو بات ہے کہ صوبے میں اب یہ سیکیورٹی کے جو معاملات, ایک انٹرنلی جو چیلنج ہے, اور کراس بارڈر دہشت گردی کا جو افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا بھی مطالبہ ہے, خطے کے دیگر ممالک کا بھی, اس کو بھی سیپریٹلی دیکھا جا رہا ہے. کے پی اسمبلی میں جو جرگہ ہوا تھا اس میں آپریشن کے خلاف بات کی گئی تھی, ایون اپوزیشن بھی ہم آواز ہوئی تھی. اس وقت آپ کی نظر میں بہتر کیا ہوگا, یا صوبائی اپوزیشن ان جنرل کیا سوچ رہی ہے؟ ایک تو افغانستان کے حوالے سے کیا پالیسی ہونی چاہیے, یہی جو ایئر اسٹرائکس کی جا رہی ہیں ایک سخت رد عمل, یا یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ مذاکرات کے لیے ابھی بھی اگر کوئی راستہ نکلتا ہے تو وہ راستہ اپنایا جانا چاہیے, یا وہ ایگزاسٹ ہو چکا ہے آپشن افغانستان کے ساتھ؟ نہیں, میرے خیال میں ایک تو یہ لوگ جو ہے نا یہ غلط پورٹرے کر رہے ہیں. جو اسمبلی میں جرگہ ہوا تھا وہ انیشیٹو بھی ہماری تھی, ہم نے جوائن کی تھی, اور اسی دن میں نے جو ادھر بات کی تھی, میں نے یہ کہا تھا کہ پولیٹیکل ایفیلیشن سے بالاتر ہو کر, بینگ دا ریزیڈنٹ آف دس پروونس, امن کے لیے ہمیں ایک ہونا چاہیے, اور ہم ایک ہے, ہم سپورٹ بھی کریں گے. لیکن اس اعلامیہ میں کبھی بھی یہ نہیں لکھا کہ ہم آپریشن کو نہیں مانتے. اس اعلامیہ میں یہ ہے, یہ آپ کو غلط کسی نے وہ کیا ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا, شاید آپ کے پاس ہو بھی جو پوائنٹس ہے اس اعلامیہ کے. اس میں پوائنٹ نمبر 1 یہی تھی کہ ہم امن چاہتے ہیں, ہر قیمت پر امن چاہتے ہیں, اور ہم دہشت گردی کے خلاف ہے, جس بھی فارم میں ہو, جس بھی شیپ میں ہو. تمام پولیٹیکل پارٹی کا جو جوائنٹ تھا, جو ہم نے اعلامیہ ایشو کیا, اس میں یہی کیا کہ ہر آپشن کو یوز کیا جانا چاہیے جو آئین کے اندر ہو, تاکہ دہشت گردی ختم ہو. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آئینی کام ہو رہا ہے, یہ آئین کے اندر ہے. اگر یہ کچھ کہہ رہا ہے کہ تمام پارٹیز نے مخالفت کی تھی یا آپریشن کو ریجیکٹ کیا تھا, یہ کوئی بھی یہ بات نہیں ہوئی. اس جرگے کے حوالے سے یہ ڈاکٹر صاحب جو خبریں باہر آئی تھیں وہ یہ اس حوالے سے کہ آپ لوگ سب ہم آواز یا ایک پیج پر تھے, اور وہ یہ تھی کہ جو بھی آپریشن کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے اسمبلی کے مشورے سے اور لوکلز کی منشا ان کو اعتماد میں لے کر کیا جانا چاہیے. اور پی ٹی آئی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارا بھی آپریشن سے مخالفت نہیں ہے, یہی مطالبہ تھا کہ لوکلز کو اعتماد میں لیا جائے. نہیں, یہ جو ہے نا, یہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے کوئی ورڈنگ کی وہ کر رہے ہیں. وہ یہ تھا, وہ جو بنی تھی ایک بیک گراؤنڈ, اس کی ایک بیک گراؤنڈ آپ کے 1-2 منٹ میں لوں گا. یہ ہم نے ڈیبیٹ کی 1.5 مہینہ اسمبلی کے اندر لا اینڈ آرڈر پر,
اور پھر میں نے پروپوزل دی کہ اس پر اسپیشل کمیٹی بننی چاہیے، کیونکہ یہ ایشو جو ہے پولیٹیکل افیلیشن سے بالاتر ہو کر یہ نیشنل ایشو ہے، اور سارے ہم سفر ہیں جو بھی جس پارٹی میں جس سے تعلق رکھتے ہیں وہ کمیٹی بنتی ہے. کمیٹی ہم نے بریفنگ دی، ہم نے فرسٹ بریفنگ دی آئی جی سے، ہم نے بریفنگ دی سیکرٹری ہوم سے، ہم نے بریفنگ دی چیف سیکرٹری سے، اور اس کمیٹی کا میں بھی ممبر ہوں، اس کمیٹی کا چیف منسٹر سہیل افریدی بھی ممبر ہے، اور اسپیکر اس کو چیئر کرتا ہے. اور جب آئی جی سے ہم نے بریفنگ دی تو سارا کچھ میڈیا پر میں نہیں بتانا چاہتا، کیونکہ وہ ان کیمرہ بریفنگ تھی کہ اس نے جو کچھ کہا ہمیں، تو وہ سب ہم ایگری ہوئے کہ اے پی سی کیوں نہ بلایا جائے تاکہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، ان کا بھی ان پٹ لیا جائے، اور پھر اس کے بعد ایک بریفنگ تھی. وہی جو اے پی سی ہوئی، تو اے پی سی فائنل بھی نہیں تھی، لیکن اے پی سی کا اعلامیہ یہ تھا. اس کے بعد ایپیکس کمیٹی میں یہ تھا ہمارا نیکسٹ کہ کور کمانڈر صاحب بریفنگ دیں گے، تو کور کمانڈر صاحب ایپیکس کمیٹی میں آئے، ادھر اس نے بریفنگ دی، وہ چیف منسٹر نے انڈورس کیا. چیف منسٹر نے کہا، اس میٹنگ کی بھی منٹس آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہم ساتھ ہیں، ہم سپورٹ کرتے ہیں، کوئی اور الٹرنیٹیو ہے ہی نہیں. مذاکرات تو ہوئے، دوحہ میں ہوئے مذاکرات، تو ہوئے ٹرکی میں ہوئے، اس کا نیٹ ریزلٹ کیا ہے؟ کیونکہ ادھر جو گورنمنٹ ہے کوئی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے افغانستان میں. ٹھیک ہے، یہ جو بیٹے ہیں کوئی الیکشن سے نہیں آئے، تو اس کا ایک تو کنٹرول بھی نہیں ہے، دوسرا وہ لوگ ویلا اور ویژن بھی اس کی نہیں ہے، وہ نہیں کرنا چاہتے. تو سب یہ ایگری ہے جو کیا انڈور جو پالیسی ہے اس کی، جو بند آپ اس کو کمرے، تفصیلی طور پہ ایکسپلین، ڈاکٹر صاحب آپ نے ایکسپلین کیا کہ بند کمروں میں الگ بات ہے، پبلک اسٹیٹمنٹ کوئی اور دیا جاتا ہے. میں آخر میں آپ سے ایک پولیٹیکل سائٹ پہ جا کر دوبارہ جو علی امین گنڈر صاحب کی انٹری ہوئی ہے اس ساری پولیٹیکل سچویشن کے اندر، اس حوالے سے بہت آج کل بات چیت ہو رہی ہے. ان سے سیکیورٹی لے لی گئی، ان کا شکوہ آفریدی صاحب کے کہنے کے اوپر لے لی گئی. آپ کی نظر میں اب دوبارہ جگہ بنا سکتے ہیں سی ایم بطور سی ایم گنڈاپور صاحب، کیونکہ ایک تلوار لٹک رہی ہے سی ایم آفریدی صاحب کے اوپر، الیکشن کمیشن میں فیصلہ محفوظ ہے ان کا؟ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، یہ تو ان کی پارٹی کی انٹرنل وہ ہے، اس میں کیا کمنٹ کروں کہ وہ گنڈاپور ہے یا کوئی اور ہے یا یہ ہے. میں تو یہ کہتا رہا ہوں، ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں، 2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے لیڈر کے لیے ضرور عشق لڑائیں، ان کے لیے بھی ضرور ایفرٹس کریں، لیکن بینگ چیف منسٹر آف دا پروونس اس کرسی کے بھی کچھ تقاضے ہیں، وہ جو حالات ہیں وہ کچھ کرنا چاہیے. میں تو یہ پروپوز کروں گا کہ یہ خان کی رہائی کے لیے الگ ان کی جو پارٹی ہے، جو پروونشل پریزیڈنٹ ہے، وہ لیڈ کرے اس مومنٹ کو. چیف منسٹر ہمیں اس طرح دے دے کہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، جو بیڈ گورننس ہے، جو کرپشن کی بھرمار ہے، ادھر بھی سروسز پہ، پرفارمنس پر بھی کوئی فوکس کرے. ہمیں اس طرح چیف منسٹر چاہیے. بدقسمتی سے وہ ایک کرسی کے سارے کام گھومتے، یہ ہوئے. اس پر میں کیونکہ میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں کہ گنڈاپور ہو یا سہیل ہو یا کوئی اور ہو، یہ ان کا انٹرنل ہے، لیکن جہاں تک میری ریڈنگ ہے پی ٹی آئی میں کوئی پتہ نہیں چلتا کون لیڈر ہے، کون ورکر ہے، کس کی بات ٹھیک ہے، کس کی بات غلط ہے، کوئی کیا سٹیٹمنٹ دیتے، کوئی دوسرا سٹیٹمنٹ دیتے. تو ایک پیج پر تو یہ نہیں ہے، تو کلیئر کرسٹل ہے کہ اس میں 4-5 گروپس ہے. تو جو بھی سامنے آتے ہیں یہ تو ان کی اپنی انٹرنل ڈیسیشن. ٹھیک ہے ڈاکٹر عباد، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، صوبائی اپوزیشن لیڈر رہے تھے جو اس حوالے سے تشویش رکھتے ہیں کہ صوبے میں سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہے، لیکن صوبائی حکومت کی توجہ اس طرف نہیں ہے، اپنی سیاست کے حوالے سے ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سی ایم آفریدی صاحب پبلک میں اختلاف کرتے ہیں، جبکہ بند کمروں میں جو ریاستی فیصلہ سازی ہے اس حوالے سے اتفاق رائے کرتے ہیں. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. ملک میں سیکیورٹی صورتحال اور پاکستان کی طرف سے جو ایئر سٹرائکس کی گئیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار زاہد حسین صاحب ہوں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان کے افغانستان پر حالیہ فضائی حملوں کے بعد دہشت گردی کی کارروائیوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے.
गुज़िश्ता रात भक्कर में पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाले दाजल चेक पोस्ट पर हमला किया गया, जिसमें 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। इससे पहले बाजोड़, करक, बन्नू और कोहाट में तसलसल से सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले किए गए हैं। आज वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने इस हवाले से कहा कि जब भी पाकिस्तान अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाता है तो दहशतगर्द अपना रद्द-ए-अमल देते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट हैं और किसी भी मुमकिना हमले से निपटने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी जारी हैं और ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा में 26 और बलूचिस्तान में 8 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक सख्त रद्द-ए-अमल दे रहा है, जबकि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा भी हम दूसरी तरफ होते हुए देख रहे हैं। ये कॉन्ट्रास्ट है। इस सूरत में अफ़गानिस्तान की तरफ से अपनी सरजमीन पर दहशतगर्द तंजीमों को पनाह देने पर पाकिस्तान समेत खित्ते के दीगर ममालिक को भी सख्त तशवीश है। अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने वाला मुल्क रूस भी चंद दिन पहले ये बात कह चुका है कि अफ़गानिस्तान से 23,000 गैर मुल्की दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे हैं। तो क्या अफ़गान रजीम, इन बातों को अब हम जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में कि मज़ीद नज़रअंदाज करने की मुतामिल हो सकती है। पाकिस्तान का इस मामले के ऊपर अब आगे पॉलिसी क्या होगी? ये एयर स्ट्राइक्स की एक सख्त रद्द-ए-अमल की पॉलिसी रहेगी या अभी भी कहा जा सकता है कि बातचीत का कोई इम्कान मौजूद है, क्योंकि मुख्तलिफ मराहिल जो मुज़ाकरात के हवाले से हुए वो बुरी तरह से नाकाम रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार ज़ाहिद हुसैन साहब, उनसे इस हवाले से हम बात करेंगे। ज़ाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने देखा है एक तो पिछले साल जो कार्रवाइयाँ हुई एयर स्ट्राइक्स और अभी हालिया एयर स्ट्राइक्स हैं, एक सख्त रद्द-ए-अमल तस्वुर हुआ पाकिस्तान की तरफ से। वो वाक़यात जो हमारे तरफ से भी जो वफाकी वज़रा इनका जिक्र करते आए हैं कि इमाम बारगाह पर जो अटैक हुआ, उसके अलावा जो दहशतगर्दी के वाक़यात थे, ये इनका रिस्पॉन्स था। लेकिन अब जो वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बैक टू बैक हो रहे हैं, वो हमें बज़ाहिर नज़र आता है कि उनकी वो बढ़ गए हैं इन एयर स्ट्राइक्स के बाद। ये सारी सूरत हाल क्या इंडिकेट कर रही है आपकी नज़र में? देखिए, ये तो बात सही है कि जो अफ़गानिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी के सरगर्मियों का मरकज़ बन गया है। वहाँ पे जो है अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की जो एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी है, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि कई तकरीबन 22 ऐसे ग्रुप जो हैं दहशतगर्दों के, जो कि वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। और यकीनी बात यह है कि उसका सबसे ज़्यादा निशाना जो है पाकिस्तान बन रहा है। और इसमें एक शिद्दत भी आती जा रही है। पिछले दिनों में अगर देखा जाए तो पिछले साल जो है 2025 का जो साल गुजरा है, वो पाकिस्तान में जो है पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा जो है वाक़यात हुए थे दहशतगर्दी के, जिसमें हमारे तकरीबन 1000 के करीब जो है हमारे फौजी शहीद हुए हैं, ऑफिसर्स भी। और अभी भी जो है हम देखें कि इस साल के शुरू में से होते ही है इसके वाक़यात में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये बात सही है कि जो है अफ़गानिस्तान के ऊपर हमने जितने दबाव डाला था, या यह पहला हमला नहीं था, पाकिस्तान ने इससे पहले भी 3-4 दफ़ा इस किस्म की कार्रवाई अफ़गानिस्तान के सॉइल पे की थी, जो कि वहाँ पे TTP के सेंचुरीज कहलाते हैं। लेकिन एक और चीज़ भी आती है, ठीक है, ये हमें जो है इस अपने नेशनल सिक्योरिटी के तकाज़े हैं उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन एक और भी बात आती है कि इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि क्या वजह है कि ये अब कार्रवाइयाँ जो है इसका दायराकार बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी आपने कहा कि कोहाट में भी वाक़यात हो जाते हैं, बन्नू में तो कई दफ़ा हो चुके हैं, फिर उसके बाद ट्राइबल एरियाज़ में, पुराने ट्राइबल एरियाज़ में, वज़ीरिस्तान और बाजोड़ में तो बहुत ही ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। और अब जो है आप बखर में जो वाक़या हुआ है, इसका मतलब ये कि पंजाब की सरहद तक पहुँच गए। और इस्लामाबाद में जो हमला हुआ था उसमें भी जो है उसकी वजह से साफ नज़र आता है कि इनका दायरा कार बढ़ता जा रहा है। इस बात को भी, और ये इस बात को भी ज़ाहिर करती हैं कि जो मिलिटेंट्स हैं या टेररिस्ट हैं, उनके पास जो है ऑर्गेनाइजेशन में भी है काफ़ी बड़ी है, और उसके साथ साथ जो है उन पर प्लानिंग भी मौजूद है, हथियार भी मौजूद है। क्योंकि उनकी कार्रवाई बावजूद इसके कि पाकिस्तान का ये कहना है कि वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं और हज़ारों की तादाद में जो है दहशतगर्द मारे भी गए हैं, लेकिन इसकी क्या वजह है कि इसके साथ साथ जो है हम देखते हैं कि इसमें वाक़यात में शिद्दत आती जा रही है। न सिर्फ वाक़यात में शिद्दत आती जा रही है, बल्कि उसका दायराकार भी फैलता चला जा रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि उसमें और भी चीज़ों को गौर करना चाहिए हमें कि क्या हमारी हिकमत अमली, एक काउंटर टेररिज्म की जो पॉलिसी है, वो स्ट्रेटजी जो है वो सही जानिब है या नहीं है।
کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہم دیکھیں کہ پچھلے 10-12 سال سے پاکستان اس دہشت گردی کی لڑائی میں مصروف ہے۔ ایک وقت یہ ضرور تھا کہ جب ہم نے جو ہمارے فارمر ٹرائبل ایریاز تھے وہاں پہ تقریباً طالبان کا قبضہ تھا، لیکن ہمارے فوجی آپریشن کے بعد جو ہے وہاں پہ ان علاقوں کو خالی کر لیا گیا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ دہشت گرد جو ہے پھر سے منظم ہو گئے اور آگے ٹھیک ہے افغانستان میں ان کی سینکچری ضرور ہے، لیکن دیکھیں اس میں ہمارا بھی ایک آتی ہے کہ یہ کارروائیاں تو یہاں سے ہو رہی ہیں، تو اس کی روک تھام کے لیے ہمارے پاس کیا طریقہ کار موجود ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات دیکھیں 2 علاقے جو ہیں، 2 صوبے آپ کے متاثر ہیں دہشت گردی میں، ایک بلوچستان ہے اور ایک کے پی ہے، اور دونوں اگر دیکھا جائے تو سیاسی طور پہ بھی دونوں انسٹیبل صوبے ہیں۔ تو جب ہے ایک اور دہشت گردی کے خلاف جو کارروائی جب کی جاتی ہے تو اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جب کہ لوکل یا سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ان میں اس کا حصہ نہ ہو، کیونکہ اگر دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو زیادہ کارروائی ہے، کامیاب کارروائی جو ہے وہ سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسی کر سکتی ہیں جو کہ ان کو باخبر ہوتے ہیں علاقے میں۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگوں کو بھی جو ہے نشانہ بنایا ہے، جو کوہاٹ میں واقع ہوا ہے یا اس سے پہلے کئی اور جگہ بنو ملا جو ہوا تھا، تو اس میں بھی ایک شدت آتی ہے۔ میرا خیال یہ کہ اس وقت غور کرنا چاہیے کہ ہماری ایک اسٹریٹجی لائعمل کیا ہو اور ایک نیشنل نیریٹو بنانا چاہیے جو کہ ابھی نہیں ہے موجود صوبائی سطح پہ۔ اب اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں زاہد صاحب، اس میں جو ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، کرک میں جو واقعہ پیش آیا، کوڈ کاپٹرز کا جس انداز میں استعمال ہوا، زخمی ہونے والے اہلکاروں کی ایمبولینس کو بھی پھر بعد میں نشانہ بنایا گیا، تو اس حوالے سے بھی ایک ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی ایک چیلنج تو نظر آتا ہے۔ اب اس کی جو ایک پولیٹیکل سائڈ ہے، اگر کے پی کے حوالے سے ہم بات کریں، وزیر اعلیٰ آفریدی صاحب سیکیورٹی آفیشلز کے ساتھ انگیج بھی کر رہے تھے کچھ دن پہلے تک، لیکن پھر ہمارے ہاں بہت ساری پولیٹیکل وجوہات ہوتی ہیں، جیسا کہ الیکشن کمیشن میں ان کے حوالے سے ایک فیصلہ محفوظ ہے، عمران خان کی صحت کا معاملہ ہے تو ٹون چینج ہوتی ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ آج کا ان کی حالیہ دنوں میں انہوں نے یہ بات کہی کہ ہماری لڑائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک تاثر مل رہا تھا کہ کم از کم سیکیورٹی کے معاملے پر صوبے اور وفاق کے درمیان ایک کوارڈینیشن کا ماحول بن سکتا ہے، وہ اب معدوم ہوتا جا رہا ہے، اب ہمیں مزید ایک تقسیم نظر آئے گی اور اس کا ایفیکٹ سیکیورٹی پالیسی پہ بھی ہوگا؟ بالکل صحیح بات ہے۔ دیکھیں اصل بات وہی ہے کہ جو ایک آپ کی محاذ آرائی جاری ہے مرکزی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کے پی کی حکومت کے ساتھ، تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اور اس میں یہ بات صحیح ہے کہ جب ایک ایسا صوبہ جہاں پہ اتنی بڑی کارروائیاں ہو رہی ہیں دہشت گردی کی، اور اس میں ایک کنفرنٹیشن کی صورتحال ہے صوبے کے اور مرکزی حکومت کے درمیان، تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر اس صورتحال میں ہم کبھی بھی دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، چاہے ہم کتنی بھی بامبنگ کر لیں افغانستان میں، اس سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ آتی ہے کہ یہ ہے کہ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے، خاص طور پہ مرکزی حکومت کو اس کا زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اس پہ یعنی کوئی ایک بہتر لائعمل بنائے تاکہ جو ہے وہاں پہ جو کشیدگی ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ وہ الگ بات ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو وہاں پہ جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے ایک اعلان کیا ہے کہ فورس قائم کریں گے عمران خان کو چھڑانے کے لیے، یقینی طور پہ یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ صورتحال اس طرح سے ہوئی کیسے ہے؟ کیا مطلب یہ کہ جو عمران خان کے علاج کے مسئلے پہ بات آ رہی ہے وہ تو بہت آسانی کے ساتھ حل کیا جا سکتا تھا، اگر فرض کیجئے کہ ان کی فیملی کو ملنے کی اجازت دی جاتی، ان کے ڈاکٹروں سے بھی ان کو ملنے کی اجازت دی جاتی، تو صورتحال شاید اتنی خراب نہیں ہوتی۔ بات یہ آتی ہے کہ جیسے جو یہ حقوق تو آپ کو پہلے بھی جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل پرزنرز رہے ہیں ان سب کو حقوق حاصل تھے، تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ان چیزوں کا حل کیا جائے، ہم نے یہ ایک ایگو کا سوال بن گیا ہے دونوں طرف سے، اور اس کو جو ہے کوئی بھی فریق نہیں چاہتا ہے کہ اس چیز کو حل کیا جائے۔ یہ انتہائی خطرناک صورتحال، آپ دیکھیں روزانہ واقعات ہو رہے ہیں، کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں وہاں کے پی میں، لیکن اس سے سب سے زیادہ جو نظریں اس وقت پڑی ہوئی ہیں کہ کے پی کی حکومت اور مرکز کے درمیان، یا کے پی کی حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک محاذ آرائی ہے، وہ ساری توجہ تو اس کی طرف مرکوز ہو گئی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ کوئی کرنا چاہیے، تو حل تلاش کرنا چاہیے، ورنہ صورتحال اس سے بدتر ہوتی چلی جائے گی، اس سے بہتر حالات دہشت گردوں کو نہیں مل سکتے ہیں۔
بہت بہت شکریہ زاہد حسین صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناز صاحب سمجھتے ہیں کہ ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے, وفاق اور کے پی کے درمیان بھی ایک کوارڈینیشن ہونی اور ہوتی ہوئی صرف دکھنی ہی نہیں چاہیے, ایک جینوئن کوارڈینیشن ہونی چاہیے, ورنہ تو حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی ان دہشت گردوں کی جو ہر روز کارروائیاں کر رہے ہیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.